अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी और नौरीन की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी बीवी नौरीन बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर मैं उससे नफ़रत करता था। मैं नौरीन से शादी के लिए राज़ी भी नहीं था, मगर मेरी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती नौरीन से कर दी। मैंने शादी तो कर ली, मगर मैंने नौरीन को दिल से कबूल नहीं किया। हम दोनों में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। पिछले 6 माह से मैं नौरीन के करीब तक नहीं गया क्योंकि मुझे अब उससे घिन आती थी। मगर एक दिन अचानक मेरी बीवी ने यह खबर सुनाई कि वह उम्मीद से है। ये सोचकर मैं हैरान रह गया कि जब पिछले 6 महीनों से हम एक साथ नहीं रहे तो फिर ये कैसे हो सकता है। मैं बीवी के सामने इतनी सी बात करने से भी डरने लगा क्योंकि मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास गया ताकि इस खबर की तस्दीक हो सके, मगर वहाँ मेरे लिए एक और हैरानकुन बात थी। जब डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी और मेरी बीवी को 1 महीने का हमल बताया तो मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी के सामने यह बात रख दी और कहा कि बताओ ये बच्चा किसका है। जिस पर मेरी बीवी हंसकर कहने लगी, यह बच्चा आपका ही है और इसने मुझे एक ऐसा राज बताया जो वो इन महीनों में करती आई थी। यह सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल किया कि इसी लम्हे इस औरत को छोड़कर घर से निकाल दूं। मैं नौरीन को बचपन से बड़े मामू, वो मेरे मामू को थे, मैं जानता था। हम एक ही घर में रहते थे। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मी मुझे लेकर नानी के पास आ गई क्योंकि अब्बू की वफ़ात के बाद उनके ख़ानदान वालों ने अम्मी को घर से निकाल दिया था। मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं था। मैं तब 3 साल का था जब अम्मी मुझे पकड़कर ट्रेन से लाहौर से जंग मुसाफत के बाद नानी के घर ले आए। 3 सालों में पहली बार उनके घर आया था। मैं बचपन से ही खामोश तबीयत का था, लोगों से कम घुलता मिलता था क्योंकि जब से होश संभाला था अपने ददियाल में अजीब लड़ाइयों वाला माहौल देखा था, जहाँ शायद ही कोई किसी से प्यार से बात करता होगा। इस सच ने 3 साल की उम्र में मुझे अलग रहना सिखा दिया था। लोगों को लेकर मेरे दिल में हमेशा ही खौफ रहता था, मगर नानी के घर जब एक अलग माहौल मिला तो मुझ में कई مثبت तब्दीलियाँ आई। सब बहुत प्यार से रहते थे, मगर बात वही है, कौन किसका बोझ बर्दाश्त करता है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मामू का रवैया तल्ख हो गया क्योंकि अम्मी ने भी महसूस कर लिया और फिर बहुत ज़िद करके अम्मी ने नौकरी के लिए नानी और मामू को मना लिया ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सके। मैं 5 बरस का हुआ तो मामू की बेटी के साथ मुझे भी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इस तरह हम एक ही स्कूल में जाते और वापस आकर लिखते पढ़ते, जिससे हमारी काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। मगर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, मुमानी को ये बात पसंद नहीं आती थी कि उनकी बेटी उनके नंद के बेटे के साथ इतना घुल मिल कर रहे। तो उन्होंने नौरीन को रोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो भी मुझसे दूर रहने लगी। मैं दोस्त बहुत कम बनाता था और स्कूल में भी वाहिद मेरी दोस्त नौरीन ही थी जिससे मैं हर बात कर लेता, मगर उसके इस तरह दूर होने और अम्मी और मेरे साथ रोज़ बिगड़ती हालत ने अम्मी को परेशान कर दिया था। मैं अक्सर उनसे बातें करता और वो मुझे बच्चा समझकर अपना दुख मेरे साथ शेयर करती और अम्मी की इन बातों ने मुझे मजबूत से मजबूत तर बनाना शुरू कर दिया। मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि अम्मी के सारे दुखों का मैं दावा कर सकूं और उन्हें सुकून वाली ज़िंदगी, 2 वक्त क्या रोटी गुजरता देख सकूं। मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर था। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करना था। अम्मा को बचपन से काम करता देखकर मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता था क्योंकि मुमानी सारा दिन घर में आराम से रहती थी, काम काज के लिए मुलाजमा थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी अम्मी सारा दिन बाहर लोगों के घरों में काम करके आती और वापस आकर रात का खाना भी बनाती, सिर्फ इसलिए कि अम्मी के सर पर कोई साया नहीं था। जैसे मुमानी के लिए मामू मौजूद थे, अम्मी अपने बेटे का खर्चा पूरा करने के लिए खुद मेहनत कर रही थी और उनकी इस मेहनत को सराहते हुए मैं फ़ैसला किया था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा था। खैर, वक्त गुजरता गया और बीए के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी मुनासिब तनख्वाह भी थी, अच्छी पोस्ट थी। मेरी कामयाबी पर सब खुश थे क्योंकि अच्छी पोस्ट थी। मैंने सबसे पहले अम्मी की नौकरी छुड़वा दी और उन्हें आराम करने का कहा। मेरी नौकरी के बाद मुमानी का भी रवैया उनके साथ अच्छा होने लगा। अब जिन लोगों को हम बोझ लगते थे वहीं हमें सर आंखों पर बिठाने लगे। मगर अरूज सवाल तो सब पर ही आता है। मुमानी जितना गरूर करती थी और अम्मी को ताने देती थी, उनका बुरा वक्त शुरू हुआ
جب اچانک ماموں کو کام کے دوران فالج ہو گیا اور وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ کافی جگہوں سے علاج کروایا مگر کسی نے کوئی امید نہ دکھائی۔ ماموں کی ساری جمع پونجی ان کے علاج میں صرف ہو گئی اور وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ تب ہی جب انہیں مدد کی ضرورت تھی، سب خاندان والوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ ممانی کے اپنے میکے والوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ ماموں کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ امی نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے علاج سے لے کر گھر کے خرچ تک سب میں ان کی مدد کی۔ امی ممانی کو حوصلہ دیتی کہ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین نے بھی ایف اے کر لیا تھا اور وہ گھر کے کام کاج میں ممانی کے ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماموں کی بگڑتی طبیعت سے پریشان ہو کر ممانی کو اب ہر وقت اس کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتے وہ ان کی مالی حالت دیکھ کر الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتے۔ 1 مہینے نورین کو دیکھنے آئے ایسے ہی چلتا رہا۔ روز کوئی نہ کوئی اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام ممانی اچھے سے کرتی مگر ہر کسی سے ایک ہی جواب سننے کو ملتا، نہ بھائی نہ باپ کماتا ہے تو جہیز کیا دیں گے۔ امی جو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان سے اپنے بھائی کی پریشانی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے اس بنیاد پر کہ میں ان کی مدد سے انکار نہیں کروں گا، ماموں سے میرے اور نورین کے رشتے کی بات کرتی۔ ان کے ذہن میں ہمارے بچپن کی دوستی کا ہی تصور تھا، جب اتنے سالوں میں نورین کا اصل روپ اور ہماری مشکل حالت میں اس کا میری امی کے ساتھ رویہ مجھے اسے کافی دور لے گیا تھا۔ میں امی کی اس خواہش پر حیران رہ گیا کہ جس لڑکی نے اتنے سال ان کے ساتھ بدتمیزی کی، آج وہ اسے اپنی بہو بنانے کا کہہ رہی ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب امی مجھ سے اس بارے میں بات کریں گی اور بس جیسے ہی وہ وقت آیا، میں نے سارے سوالات کو بچھاڑ کر دی۔ انہیں وہ سب کچھ یاد کروایا جو ممانی اور نورین ان کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ نورین بچپن میں اچھی تھی مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ممانی نے اسے اپنا جیسا بنا لیا تھا۔ ممانی کی دیکھا دیکھی وہ بھی مجھے اور امی کو حقیر سمجھتی تھی مگر میری نوکری کے بعد جیسے ہی ہمارے حالات بدلے تو دونوں نے ایسے رنگ بدلا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی دونوں ہیں۔ جب میں نے امی کو یہ سب یاد کرانے کی کوشش کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے چند الفاظ بولے جو مجھے خاموش کرانے کے لیے کافی تھے کہ دیکھو بیٹا، ہمارے برے حالات میں ماموں اپنی بیوی کے خلاف جا کر ہمیں گھر لے آئے، رہنے کو چھت دی، ہمیں ساتھ رکھا۔ کیا میں اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ اس کا بوجھ کم کر سکوں؟ کون دے گا رشتہ ایک مفلوج باپ کی بیٹی کو جس کے سر پہ کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے؟ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امی ان کے احسان کا بدلہ اس طرح چکا رہی ہیں۔ میری مرضی جانے بغیر امی نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ میں ہمیشہ نورین کے ساتھ اچھے سے رہوں گا اور ان کی زبان کی لاج رکھوں گا۔ بس مجھے اب اپنی ماں کے الفاظ کا مان رکھنا تھا۔ چونکہ ماموں کی خواہش تھی کہ سادگی سے شادی کرنی ہے، اس لیے چند رشتہ داروں کی موجودگی میں ہماری شادی کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک ماموں کے گھر ہی رہے مگر ہم نے اپنا ایک الگ مکان بنا لیا۔ ہفتے میں 2 دن ماموں کا حال معلوم کرنے چلے جاتے تھے۔ نورین جیسے شادی سے پہلے اچھی تھی، بعد میں اس نے ایک الگ ہی روپ لے لیا تھا۔ وہ اپنے میکے چلی جاتی اور کئی دن واپس نہ آتی۔ میں کئی بار ٹوکا مگر ہر بار امی معاملہ بگڑنے سے پہلے مجھے چپ کروا کر اپنے بھائی کے لیے کیے گئے لحاظ کی وجہ سے امی اسے کچھ نہ کہتی۔ مگر نورین بجائے سمجھنے کے مزید خود سر ہوتی گئی۔ میں صرف ماں کے کہنے پر فرض نبھا رہا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ ماموں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماموں کی وفات کے بعد ممانی ہمارے گھر آ گئی، جو کہ اپنے بھائی کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ ماموں کی وفات کے غم نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ میں سارا دن کام پر ہوتا، میں اپنے کمرے میں اور اس طرح ممانی نے پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ماموں نے اپنی آخری لمحات میں امی سے وعدہ لے لیا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی اور بیوی کا سہارا وہی بنیں گے۔ ایک تو نورین کو سنبھالنا مشکل تھا، اوپر سے ممانی بھی آ کر اپنے حکم چلانے لگی۔ امی شروع سے ہی خاموش طبیعت کی تھی اور بیماری نے تو انہیں مزید خود کو محدود کر لیا تھا۔ میں دفتر سے آ کر امی کی دوائیاں چیک کرتا کہ نورین ان کو دوائیاں دے رہی ہے یا نہیں، مگر روز دوائیاں کھانے کے بعد ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، الٹا حالت روز بگڑتی جاتی۔ کچھ عرصے بعد امی بھی حالت خراب ہونے سے اسپتال میں داخل ہو گئی۔ تب معائنے کے دوران پتہ چلا کہ امی کو کوئی دوائی دی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوا۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ میں آ کر
خود چیک کرتا تھا، روز دوائی کم ہوتی تھی، مگر جب میں نے اس بات کی تصدیق چاہی تو پہلے تو نورین نہ مانی، مگر جیسے ہی غصہ دکھایا تو وہ فوراً مان گئی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگی۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے اس عورت سے گھن آنے لگی تھی۔ تیش میں آ کر میں نے اسے بہت باتیں سنائی، اتنے میں مومانی نے آ کر اسے بچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ میں اسپتال میں امی کے پاس آ گیا جہاں وہ آدھی مردہ حالت میں پڑی تھیں۔ میں ان سے معافی مانگنے لگا۔ کبھی اس بے جان وجود میں حرکت ہوئی اور آنکھیں کھولتے ہی پہلے الفاظ جو انہوں نے کہے وہ اسی عورت کا نام تھا جسے چند لمحے پہلے مجھے شدید نفرت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے آخری الفاظ ہوں گے، جس میں بھی وہ مجھے نورین کو کبھی دور نہ کرنے کا وعدہ لے رہی تھیں۔ امی کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کب تک ہمیں ان احسانوں اور وعدوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ اور کچھ ہی دنوں میں میری ماں فوت ہو گئی۔ ماں کو کھونے کے بعد میری زندگی میں جیسے باقی کچھ بھی نہ رہا تھا۔ میں آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا، کھانا بھی باہر سے کھاتا۔ اسے میری بات پہ فرق نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ امید سے ہوئی خبر دی اس نے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کسی بابے کا ذکر کیا جس کا راستہ اسے مومانی نے بتایا تھا۔ میں ان دونوں کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بدنامی کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا، مگر کب تک چپ رہتا؟ پھر میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور بنا بات بڑھائے خاموشی سے سچائی کا پتہ لگانے لگا۔ سوچا میں کچھ دن نورین کا بغور مشاہدہ کرتا رہوں گا۔ ہفتے میں 3 دن وہ صبح میرے جانے کے بعد رکشے میں کہیں چلی جاتی تھی اور دوپہر کو لوٹتی تھی، اور جب میں شام کو اس کی مصروفیت پوچھتا تو اس میں کئی بار جانے کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ اگلے دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک گھر میں جاتے دیکھا جو دیکھنے میں تو کافی پرانا لگ رہا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا سین تھا جہاں لائن میں چند کمرے تھے۔ میں اس کا پیچھا کرتے اس کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نورین کسی بابا کی گود میں سر رکھے آنکھوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ میں نورین کو ایسے بنا دوپٹے کے کسی غیر مرد کی گود میں سر رکھے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میری آہ سے اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نورین فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے نورین کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلا اور اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ نورین اس کی طرفداری کرنے لگی کہ اس کی دم کی وجہ سے ہی ہمیں اولاد جیسی خوشخبری ملی ہے۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اس آدمی کو گھسیٹنے لگا، مگر اس نے اپنا گریبان چھڑوایا اور ڈھیڑائی سے بولا کہ یہ اپنی بیوی سے پوچھ، وہی میرے پاس آتی تھی، میں اسے خود گھر جا کر نہیں لاتا تھا۔ کافی دیر ایسے ہنگامے کے بعد میں نورین کو لے کر گھر آ گیا اور اس کی اصلیت اس کی ماں کے سامنے بے نقاب کی، مگر مومانی بجائے اسے غلط کہنے کے اس کا ساتھ دینے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں نے نورین کو حقیقت بتانی چاہیے، جب میں پیچھے 6 ماہ سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ مگر اس کی عقل پر پتھر پڑے تھے، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی، بس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، جو بابا جی کے دم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ ہی دن بعد اس ڈھونگی بابا کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کیسے دم کرنے کے بہانے عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا۔ اس وقت میری نورین کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ بابا کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد نورین مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ بابا میرے ساتھ کیا کرتا تھا، بس وہ ایک دوائی کھانے کے لیے دیتا تھا جسے وہیں بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا، اس لیے کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ وہ میری آنکھ 2 گھنٹے کے بعد کھلتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ابورشن کروانا چاہا لیکن ابورشن نہ ہو سکا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور اس میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ آخرکار امی کے وعدوں کا پاس رکھتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا اور اس دن کے بعد بدلی ہوئی نورین مجھے نظر آئی، جو شاید شادی کے فوراً بعد ہوتی تو آج میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ کئی چیزیں ہیں جنہیں میں نہیں بھول سکتا، مگر ان رنجشوں کو سائڈ پر رکھ کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی تاکہ ماموں اور امی دونوں کی روح کو سکون مل سکے۔ اس بچے کو جنم دینے کے بعد ہم نے اسے ایک فلاحی ادارے کو سونپ دیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر چکے، ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں، نورین اور میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔